जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का। और इस सेगमेंट में हम आपके साथ जो रजब के रोज़ों का सिलसिला था उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज सूरह असर के वल असर और सूरह असर जो भी आप इसको पुकारते हैं इसके फ़ज़ाइल आपको बताएंगे। इसके बाद कर्ज़ की रिक्वेस्ट आई थी जो मैंने एक दफ़ा बताया था, उसको रिपीट करना है। कोशिश यही करेंगे, सोचा यही था कि जुम्मे वाले दिन जो है सारी रिपीट की रिक्वेस्ट को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, एक ही रिपीट रखेंगे डेली और फ्रेश जो है वो भी बताएंगे। अच्छा, पहले हदीस आपके साथ शेयर करेंगे कि रसूल खुदा सरकार दो जहां रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में 27 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इसकी कब्र को 400 साल की मुसाफत के फासले तक वुसअत अता फरमाएगा और कब्र का ये पूरा वसी इलाका मुश्क व अंबर की खुशबू से मुअत्तर होगा। सुभान अल्लाह। फ़कत हमने माह रजब में 27 दिन के रोज़े रखेंगे तो हमें ये कुछ हासिल होगा। दुनिया की तो हमें लगी ही रहती है, अब कब्र की भी फिक्र करनी चाहिए। और फ़कत छोटा अमल ये है कि 27 दिन के रोज़े रखे हैं। और बहुत अच्छी बात है जो लोग रजब से स्टार्ट, बहुत से घराने ऐसे माशाल्लाह, मौला उनको सलामत रखे, कि जो रजब से उनके घरों में जो है रमज़ान रोज़े शुरू हो जाते हैं, पूरे वो रजब के रोज़े रखते हैं, पूरे वो शाबान के रोज़े रखते हैं, पूरे वो रमज़ान के रोज़े रखते हैं। और ये ट्रेंड अगर हम भी शुरू कर दें सारे रोज़े रखने का, जो पूरे रख सकते हैं वो ज़रूर पूरे रखें। और आपको पूरे अहादीस में बताया गया कि आपने क्या कुछ हासिल किया है। इंशाल्लाह शाबान में भी इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। और फिर आप फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स माह रजब में 28 दिन रोज़े रखे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 9 खंदकों को करार देगा कि जिनमें से हर खंदक के दूसरे खंदक से फासला ज़मीन और आसमान के दरमियान के 500 साल की मुसाफत के फासले जितना होगा। सुभान अल्लाह। यानी इस कदर आपसे जहन्नुम को दूर कर देगा रब्बुल इज़्ज़त कि फ़कत आप अगर रजब में 28 दिन के रोज़े रखें। सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, सूरह असर के फ़ज़ाइल आपके साथ आज शेयर करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी मुस्तहब नमाज़ों में सूरह असर की तिलावत करेगा तो खुदावंद मुताल क़यामत वाले दिन उसे दरख्शां, खंदा और खुशहाल चेहरे के साथ उठाएगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इस सूरा की तिलावत करने वाले को 10 नेकियां अता करेगा और इसका खात्मा ईमान और खैर पर होगा और इसका अस्हाब हक़ के साथ ताल्लुक़ होगा। सुभान अल्लाह। और फिर रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अगर इस सूरा की ज़मीन में छुपाई गई किसी चीज़ या गोदाम वगैरह पर तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला मालिक के आने तक इसकी हिफाजत करेगा। देखें जनाब, आपकी शॉप है, आपका वहाँ सामान है, हम कितने सुनते हैं कि जी फला मार्केट में आग लग गई, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, सारा कारोबार जल के रह गया, सारी चीज़ें जल के रह गई, इतने का नुकसान हो गया, उतने का नुकसान हो गया। छोटा सा अमल फ़कत ये है कि अपनी शॉप है, आपका रेस्टोरेंट है, आपका होटल है, आपकी कोई भी चीज़ है, आपका कोई भी कारोबार है, रोज़ आप एक मरतबा सूरह असर की तिलावत करके उस पर फूंक दीजिए। इंशाल्लाह वहाँ की हर चीज़ महफूज रहेगी, कोई जो है आपको ना आग लगेगी, ना डूबेगी, ना जलेगी। ठीक है, ये आपने मुझे उम्मीद है नोट कर लिया होगा। इसी तरह हमारे घरों का पहले भी कई सूरतें आपको मैं बता चुकी हूँ सेफ में रखने के लिए, लॉकर में रखने के लिए। और यहाँ पर एक ये सूरा बहुत छोटी सी और इसके बारे में यही फरमाते हैं मासूम अलैहिस्सलाम कि जो इस सूरा को लिख कर सेफ में रख देगा तो उसका सब खजाना महफूज रहेगा। सूरह असर की बात हो रही है। उसके बाद इसमें मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस सूरा को जुम्मे के दिन नमाज इशा के बाद लिखकर अपने पास रखे। आज जुम्मा है, जुम्मे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जो शख्स इस सूरा को जुम्मे के दिन, आज के दिन नमाज इशा के बाद लिखकर अपने पास रखे और हाकिम के पास जाए तो इससे अमन में रहेगा। हाकिम से मुराद भाई जनाब आप जॉब करते हैं, कोई बहुत ही आपके बॉस बहुत सख्त हैं या कोई भी आपका ऐसा हाकिम है कि जब आप जाते हैं तो आपको डर लगता है उससे, तो उसके लिए आप जो है सूरा को जुम्मे के दिन नमाज इशा के पास बाद लिखकर अपने पास रखें तो इंशाल्लाह आप उससे अमन में रहेंगे, वो आपको तंग नहीं करेंगे।
آگے بڑھتے ہیں اور قرض کے لیے میں نے بتایا تھا ریپیٹ کی ریکویسٹ ہے. پہلے تو معذرت کروں گی کہ بہت دیر سے ریپیٹ کر رہی ہوں, لائن اپ ہوتی ہیں چیزیں, بعض اوقات ذہن سے نکل جاتا ہے. اگر آپ کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں تو ایک SMS نہیں, مجھے 4 SMS کیا کریں, اس کے بعد کہیں جا کے میں اس کو لے کر آتی ہوں. اس چیز سے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں. ہماری بہن جو کافی دن سے مجھ سے کہہ رہی تھی, سب سے پہلے تو وہ میری معذرت قبول کریں. آگے بڑھتے ہیں اور بتایا تھا میں نے جو ہمیں پڑھنا تھا قرض کی ادائیگی کے لیے 11,000 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے. بہت ہی پر اثر ہے اور میری بہت سی بہنیں کر چکی ہیں, تو آپ بھی ضرور کیجئے. یا قویو یا غنیو یا علیو یا وفیو, یا قویو یا غنیو یا علیو یا وفیو. اگر آپ یہ 11,000 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ انتہائی جو ہے پر اثر ہے قرض کی ادائیگی کے لیے. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ سورہ مبارکہ الحمد کو جو ہے آپ نے پڑھنا ہے 41 روز تک, روزانہ 41 بار, 41 ڈیز تک روزانہ 41 ٹائمز. اس سے قرض کی ادائیگی کی ضبیل پہلے ہفتے ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. البتہ شرط یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں اس ذکر کو ختم کیا جائے, اور اگر جگہ اور وقت کسی دن تبدیل ہو جائے تو نئے سرے سے اس عمل کو شروع کرنا ہے. جناب ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں روزانہ 41 ڈیز 41 ٹائمز سورہ الحمد کو آپ نے پڑھنا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے. انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا قرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا جلد سے جلد. اور بے شک اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے, وہ سبب پیدا کرتا ہے اور اس کے کلام میں برکت ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ضرور اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا. اس کے بعد جناب آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 3,000 بار استغفار کرنا ادائیگی قرض کے لیے بہت فائدہ مند ہے. البتہ نئے ذکر کرنے والوں کے لیے 1,001 مرتبہ پڑھنا ہی کافی ہے. ظاہر ہے 3,000 مرتبہ روزانہ پڑھنا اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا اور آپ نئے یعنی کہ تسبیحات آپ نے شروع کی ہے تو آپ 1,001 مرتبہ ڈیلی استغفار کریں, استغفار کی تسبیح پڑھیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے سبب پیدا کرے گا. اور میں یہ کہتی ہوں کہ استغفار کی تسبیح ہر وقت اپنی زبان میں رکھا کریں, نہ صرف قرض کی ادائیگی کے لیے, اولاد کے لیے, مالی پریشانی, ہر ایک کی پریشانی کے لیے استغفار آپ کیا کریں اور اس سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہوں گی. حدیث میرے پاس موجود ہے استغفار کے لیے. انشاءاللہ زندگی رہی آگے تفصیل سے اس پر کسی دن بات کریں گے. آپ بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب, سنتے ہیں تازہ ترین خبریں. جی بہت شکریہ. اور ناظرین تازہ ترین خبروں میں جیسے 23 مئی ہے آج, اور پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں شیعہ کلنگ کے خلاف جو مظاہرہ ہے وہ آج اور شدت کے ساتھ اس کا اطلاق جو ہے وہ 5 بجے سے نمائش چورنگی سے اس کا آغاز ہوگا. تو بھرپور مظاہرہ اس کی کال دی گئی مجلس وحدت مسلمین کی طرف سے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کراچی میں خاص طور پہ کچھ ایسی شخصیات, کچھ ایسے اہم ترین رہنما جو ہیں وہ گزشتہ 2-4 سال سے بہت شدت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جس پر بہت زیادہ افسوس کیا جائے, جس پر بہت زیادہ مذمت بھی پہلے کی گئی. لیکن کس انداز میں ہم ہر بار یہی بات کرتے ہیں کہ مؤثر کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ اس میں ہم اپنے احتجاج کو بالکل ایک بااثر شخصیات تک, ان کو بھی تھوڑا سا کوئی کنسرن ہو یا تھوڑی فکر ہو کہ یہ جو احتجاج ہم کر رہے ہیں ان تک یہ واضح پیغام پہنچ جائے کہ انف از انف. اب کوئی بھی شیعہ کلنگ اگر ہوئی, اور شیعہ کلنگ اب 2 دن پہلے ہی شاکر علی اور ذوالفقار علی جو کراچی میں شہید کیے گئے, تھوڑی دیر بعد جنگ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تو ایسے بہت سے جنازے پڑھے جا چکے, اور خدا نخواستہ جی ناظرین, اور مجھے بھائی بتا رہے ہیں کہ ہماری خوش نصیبی ہے پاکستان سے ٹیلی فون لائن پہ مجلس وحدت مسلمین کے رہنما جناب علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو بہترین ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ آج جو مظاہرہ وہاں پر ہو رہا ہے اس میں کیا صورتحال ہے. تو تھوڑا وہ سفر میں بھی ہیں بتا رہے ہیں, تو تھوڑا ان کی مہربانی بھی تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ ان تک ہماری آواز پہنچ جائے. علامہ صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم علامہ صاحب. جی آپ کی آواز سر آ رہی ہے ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب, ہمیں پتہ ہے آپ اس وقت سفر میں ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے جو آج کا احتجاج ہے, آج کا جو دھرنا ہے, اس موقع پر کوئی خاص پیغام دینا چاہیں. مجھے تو نہیں معلوم کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے.
آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، بالکل صاف آواز پہنچ رہی ہے، آپ فرمائیے. اچھا جی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کافی عرصے سے خصوصی طور پر کراچی کے اندر اور عمومی طور پر خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے اندر کسی کی جو مہم چلی ہوئی ہے اس نے پہلے تشریحوں کو سب سے زیادہ ڈیولپ کیا ہے. یہ نسل کشی کی کوشش ہے جو استعمالی طاقتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مقامی دہشت گرد اور مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے ایسے ملا اس چیز کو چلا رہے ہیں، اس تحریک کو اور اس موومنٹ کو، جن کا دین کے اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ لوگ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، عالم اسلام اور امت کی وحدت کے بھی دشمن ہیں، اور اس دشمنی کو بریلوی اور شیعہ مسلمانوں کے قتل عام سے اس کا اظہار کر رہے ہیں. ایک ہی صورتحال میں تھا کہ ہم پورے پاکستان کے اندر اس قتل عام اور نسل کشی کے حوالے سے لوگوں کو کال دیں. ابھی حال ہی میں ادھر حسن ابدال اور ٹیکسلا کے علاقے میں ہمارے 2 ڈاکٹر شہید کر دیے گئے. جنگ میں یہ واقعات ہو رہے ہیں. کراچی میں ہر روز ہمارے جوان شہید کیے جا رہے ہیں. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اس دہشت گردی اور نسل کشی کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد لوگ آ رہے ہیں اور ریلیوں میں شرکت کر رہے ہیں. یہ زیادہ پہلا قدم ہے اس دہشت گردی کے خلاف اور شیعہ نسل کشی کے خلاف. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر دشمنوں نے یہ کام نہیں روکا اور حکومت نے اپنی ضد قائم کرنے میں نااہلی کا مظاہرہ کیا اور اسی طرح سے اس قتل عام پر خاموش رہی، تو پھر ان کا اعلان کرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، اس احتجاج میں مجلس وحدت مسلمین جس کی طرف سے کال دی گئی ہے، کوئی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں یا صرف مجلس وحدت مسلمین کے طرف سے یہ کال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس دفعہ جو ہے صرف ہم نے یہ اعلان کیا ہے اور مسجدوں سے جمعے کی نمازوں کے بعد لوگ نکلیں گے. اگر یہ صورتحال صحیح نہیں اور حکومت نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر یقینی طور پر ہم ملی یکجہتی کونسل کی سطح پر بھی اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ کل ملی یکجہتی کونسل کا سربراہی اجلاس ہے لاہور میں اور میں خود اس میں شریک ہو رہا ہوں اسی مقصد کی خاطر. اور اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ہم دعوت دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں اگر اس سلسلے کو روکا نہیں گیا تو پھر اپنی حکمت عملی بدل بھی کریں گے اور اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں جو جیو چینل کے خلاف بھی آج ظاہر مظاہرے میں اس پر بات ہوگی، تو ہمارے ناظرین کے لیے اس پر کیا انفارمیشن دیں گے کہ اب جیو چینل سے متعلق کیا آپ کا جو ریمارکس ہے، خیالات ہیں کہ اس کو ناظرین ابھی دیکھیں یا دیکھنا چھوڑ دیں؟ شیعہ جو عابرین ہیں وہ ان کا کیا اس پر فتویٰ ہے یا حکم ہے؟ آپ کی آواز درمیان میں کٹ گئی، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا پوچھا. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جیو چینل سے متعلق جو ہے وہ اب آپ کے کیا تاثرات ہیں، کہ آیا اس کو عوام جو ہے وہ آپ کا حکم ہے کہ وہ دیکھنا چھوڑ دیں یا کچھ معافی کی طرف سے آپ مطمئن ہیں جو ان کی طرف سے معافی مانگی گئی؟ یہ جو جیو والا واقعہ تھا اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جیو سے متعلق. دیکھیے بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جیو ٹی وی کے مارننگ شو میں اہل البیت کی خصوصاً امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، چاہے دانستہ ہو یا نادانستہ. یہ جرم سرزد ہوا ہے اور اس جرم کی مرتکبین کو ہر صورت میں قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور ریاست کو بھی چاہیے اور یورپی زمین کو بھی چاہیے کہ ہر صورت میں ان کو عزت کا نشان بنائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جب سے آزاد میڈیا کے نام سے فحاشی، قریانی اور دینی، ثقافتی، تہذیبی، قرآنی، الہی اقدار کو پامال کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس وقت سے ان عناصر کی امت میں اور ان کی جرتوں میں اضافہ ہوا ہے جو اسلام کی دھجیاں اڑانا چاہ رہے تھے. اس حوالے سے ریاست کو بھی
ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے اور مذہبی اور دینی قوتوں کو بھی، جس کے نتیجے میں ان اقدار کی کمائی کا جو سلسلہ ٹی وی چینل سے اور میڈیا ہاؤسز کے ذریعے سے ہے، اس کو ہر صورت میں روکا جا سکے. اور اس میں کوئی چینل مستثنا نہیں ہے. سب کے یہاں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے سے دینی قدروں کو پامال کرتے رہے ہیں. اگرچہ جیو اس سلسلے میں سر فہرست ہے، اس لیے کہ جیو کا چینل بہت بڑا چینل ہے اور ان کے اندر بہرحال فعالیت موجود ہے. صاحب آپ نے ٹائم دیا، ظاہر ہے سفر میں ہے، کچھ آواز کا مسئلہ تھا، لیکن آپ کا میسیج ہمارے ناظرین تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مزید کامیابیوں سے نوازے جس طرف آپ خدمت کر رہے ہیں عوام کی اور قوم کی. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ناظرین کا. اللہ آپ کو اپنے ارض میں رکھے. الہی آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے جناب علامہ امین شہیدی صاحب اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سفر میں تھے، بات ہوئی، چلیں کچھ نہ کچھ ان کا میسیج ضرور پہنچ گیا کہ کس مقصد کے لیے وہ آج دھرنا دے رہے ہیں اور پھر آگے کا جو ان کا لائے عمل ہوگا کہ کچھ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کی طرف بھی وہ رجوع کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جیو چینل سے متعلق بات بھی کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو جیو چینل سمیت جو دیگر چینلز ہیں انہوں نے بھی جو دینی قدریں ہیں ان کو پامال کیا اور اس میں سب سے سر فہرست جیو چینل تھا، اس پر بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ اہم ترین ایشو جس پر آج ہم نے بات کی اور یوم احتجاج بھی منایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ کی کالز کھولیں گے آپ بھی اس پر ضرور بات کیجیے گا. کچھ اور اہم ترین خبروں میں تحریک انصاف کا بھی دھاندلی کے خلاف آج مظاہرہ ہوا اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں ان کے کارکنوں پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا. اور اتوار کو فیصل آباد میں ایک جلسہ عام سے عمران خان اور ان کے دیگر جو رفقا ہیں وہ خطاب کریں گے تحریک انصاف کے. تو دوسری طرف سے رانا صاحب کی طرف سے وہ ایک بار پھر رانا ثناء اللہ جو وزیر قانون ہے جو اس قسم کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اتوار کو ایک بار پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ تخریب کاری بھی ہو سکتی ہے اس جلسے میں اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خدشات کا اظہار کیا ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ اس قسم کے جو خدشات تھے وہ اسلام آباد کے جلسے کے موقع پر بھی تھے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں سیکیورٹی ظاہر ہے حکومت کا کام ہے. کوئی بھی وہاں پر جلسہ ہو رہا ہے، کوئی بھی ریلی نکالی جا رہی ہے تو سیکیورٹی کو کس طرح سے بالکل ایک فول پروف بنانا ہے یہ ظاہر ہے حکومت کا کام ہے. تو حکومت پنجاب کا یہ فرض ہے کہ کوئی بھی احتجاج ہے، کوئی بھی دھرنا ہے، اس میں سیکیورٹی کا ایک صحیح اور بالکل کسی غلطی کی گنجائش کے بغیر وہ بندوبست کیا جائے. اس کے بعد جو جسٹس جواد خواجہ صاحب کا ایک بیان چھپا ہے کہ میر شکیل سے رشتہ داری تو ہے لیکن ضابطہ اخلاق جیو کا کیس سننے سے نہیں روکتا. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال کہ ایک جج صاحب کی ایک رشتہ داری ہے باقاعدہ میر شکیل جو ایک اخبار کے اور جیو چینل کے مالک ہیں، سرپرست ہیں، تو ان کے ساتھ رشتہ داری ہونے کے بعد اخلاقی طور پہ ایسے بہت سے ایسے پرانے ماضی میں واقعات پیش آ چکے ہیں کہ اگر ججز کی کسی بھی ایک سنوائی کے درمیان یا کوئی بھی ہیرنگ کے درمیان کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی رشتہ داری یا کوئی تعلق واسطہ لگا ہے یا بنا ہے یا پہلے سے ماضی میں رہا ہے تو پھر وہ اس کیس سے ہی الگ ہوتے رہے ہیں. لیکن یہاں پر جج صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ضابطہ اخلاق جو ہے وہ یہ پابند نہیں کرتا مجھے کہ اس کیس کو نہ سنا جائے. تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اور ججز کی جو اس قسم کی جو باتیں ہیں ظاہر جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا کھل کے بات ہوتے ہیں، ورنہ تو توہین عدالت کے زمرے میں یہ کسی کو بھی بلا سکتے ہیں. اور کسی کے بھی اب سابقہ حکومت میں اس وقت کے 2 وزراء اعظم کو بھی بلایا گیا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا اس حوالے سے آپ اور ہم سب جانتے ہیں. اور اس وقت کے جو چیف جسٹس صاحب تھے افتخار چودھری صاحب، اس حوالے سے ان کے جو اقدامات ہیں یا ان کے سینکڑوں سموٹو ایکشن انہوں نے لیے، چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ انہوں نے سموٹو ایکشن لیے اور اس کے بعد میں اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی اب انتظار میں ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب جو اس وقت چیف جسٹس ہیں وہ جولائی میں ریٹائرڈ ہو جائیں گے. اور عدلیہ میں بھی اداروں میں خاص طور پہ ایسے اب جب ججز کو یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ ان کے نام کی جو نیچے ٹکرز ہیں نیوز چینلز ان کے نام کی ٹکرز چلیں، بریکنگ نیوز جو ہے فلاں جج کے یہ ریمارکس آ گئے، ہیڈ لائن چھپے نیوز پیپرز میں، تو ججز کا جب یہ ایک خواہش میں یہ مبنی ایک صورتحال ہو جائے تو پھر سمجھ لیں کہ انصاف کو وہ عمل درآمد کرانے میں یا صحیح انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں وہ ضرور کہیں نہ کہیں قاصر رہیں گے. تو ججز کی جب یہ خواہش ہو، کسی بھی اب ایسے ادارے کی یہ خواہش ہو، ایون فوج کے سربراہ کی یہ خواہش ہو اور پہلے یہ خواہشات اس کی تکمیل میں
فوج بھی آئی اور اس کی تکمیل میں جو سٹیمپ لگائی، مہر لگائی، وہ ہماری عدالتوں نے لگائی کہ کوئی بھی وردی والا آیا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں قانون کی اور آئین کی پامالی ہو گئی، لیکن اس تمام پامالیوں کو جو پورا ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے، ایک پورا پروٹوکول دیا ہے، وہ ہماری عدالتوں نے دیا ہے. تو ایسی عدالتوں میں ظاہر وہ ایسے ججز ہوتے ہیں جو جب جی چاہے کسی کی بھی بانی بن کے کسی کو بھی آپ مہر لگا کے اور چیف ایگزیکٹو بنا دیں اور یہ کہہ دیں کہ کوئی بھی جمہوری حکومت گرائی گئی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک کیا گیا ہے. تو اس میں جہاں فوج کے اوپر اس قسم کے اقدامات کے حوالے سے تنقید ہوتی ہے، تو یہاں پر عدالتوں کے اوپر بھی سب سے اہم کام ہونا چاہیے. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ جو آرٹیکل 6 کا اطلاق کرنا ہے تو یہ 12 اکتوبر 1999 سے اس کا اطلاق کیا جائے، جہاں اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے 3 سال کے لیے مشرف صاحب کو پورا ایک چیف ایگزیکٹو کے نام پہ ان کو پورے 3 سال کی مہلت دی، اور جو بھی آئین کی دھجیاں بکھیری گئی اس میں ان کو بالکل مہر ثبت انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. تو 3 نومبر 2007 والا کام اس سے بہت چھوٹا تھا جو انہوں نے 12 اکتوبر 1999 میں کیا. تو اسی وجہ سے جو ججز ہیں انہوں نے جو پامالیاں کی ہوئی ہیں یا ان کی جو وابستگیاں ہیں اس حوالے سے بھی ضرور بات ہونی چاہیے. اور یہاں جسٹس جواد خواجہ صاحب کا یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میری رشتہ داری ہے میر شکیل الرحمان سے تو دیکھ لے، پھر آئندہ وہ ایک کیس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ان کے مقاصد ضرور ہو سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر تو کوئی ایک پٹواری اگر کسی کا بھائی بھتیجا پھنس جائے تو اپنے پٹواری جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ دکھاتا ہے اس کو بچانے کے لیے. کوئی ایس ایچ او کوئی تھانے دار محلے میں لگا ہو ہمارا، تو پھر ہم بھی کسی بھی ضلع میں جا کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے فون آئے گا ہم بچ جائیں گے. تو یہاں پر اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا کیس ہے جیو چینل اور جنگ اخبار پہ، تو جو سنوائی کرنے والے جج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ میرے رشتہ دار ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ ایک موٹیویٹڈ لگتے ہیں، یا کتنا زیادہ ان کو یہ ہلنے پر مجبور نہیں کر رہا کوئی بھی قسم کا کوئی بھی ان پر اعتراض یا کوئی بھی احتجاج جو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی اخلاقی تقاضے اس کی پامالی نہیں ہے، کیس میں ہی سنوں گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں. تو وہ کافی فوکس نظر آ رہے ہیں. آگے کی ہیرنگز میں جب وہ کچھ فیصلے کریں گے یا کچھ جو ریمارکس دیں گے تو ظاہر ہے ہمیں ضرور پتہ چلے گا کہ وہ کس ڈھنگ سے یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں وہ کوشش کر رہے ہیں یا کس طرح وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ اس کیس کی بات تھی. اور اب 3 یہاں پر 11 بجنے والے ہیں، ظاہر جنگ میں 3 بجنے والے ہوں گے. تو عظیم شہیدوں شاکر علی اور ذوالفقار علی جو کراچی میں شہید ہوئے تھے، 3 بجے ان کا نماز جنازہ ہے. تو اسی حوالے سے بات ہم کر رہے تھے امین شہیدی صاحب سے کہ روزانہ کے یہ جو جنازے ہیں، روزانہ کی قتل و غارت ٹارگٹ کلنگ ہے، تو اس کو کس طرح سے روکا جائے. تو اس کا آغاز ہوا ہے یا کس انداز میں مؤثر کیا جائے گا، اس حوالے سے بہت سا کام کرنا بھی باقی ہے. دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کاش وہ اگر شیعہ کی جو دیگر سیاسی تنظیمیں ہیں، مذہبی تنظیمیں، ان کو بھی ساتھ ملا کر اس قسم کا احتجاج کرے تو اس میں بھرپور ایک وزن بھی آئے گا اور طاقت بھی آئے گی. تو مجھے ایک امید ضرور ہے کہ یہ ہماری جو مجلس وحدت مسلمین کی قیادت ہے وہ بھی اس حوالے سے سوچے گی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ شیعہ جو دیگر تنظیمیں سیاسی جماعتیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلے گی. جی 3 دنوں میں آپریشن سے 75 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. تو یہ کچھ اپڈیٹ تھی جو آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں جاری ہے. تو بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے کہ چلیں 75 لوگ ایسے مارے گئے ہیں کہ جنہوں نے اگر وہ زندہ رہتے تو انہوں نے نہ جانے کتنے بے گناہ افراد کو قتل کر دینا تھا. تو ایسے ناسور سے اسی انداز سے نپٹا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جی دعوت آئی تھی نریندر مودی صاحب کی طرف سے سارک ممالک کے سربراہان کو، تو ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور بتایا گیا دفتر خارجہ کے اسپوکس مین کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب انڈیا جائیں گے یا نہیں جائیں گے، آج اس کا فیصلہ کیا جائے گا. بہرحال بنگلہ دیش کی حسینہ واجد نے اس پر معذرت کر لی ہے، جبکہ افغانستان کے صدر جو اس وقت ہیں کرزئی، حامد کرزئی، وہ حلف برداری کی تقریب میں شامل ہوں گے. تو 2-3 دن بچے ہیں. کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی اگر مصروفیات ہیں یا اتنے شارٹ میسیج پہ اگر وہ اس قسم کی ترک کر کے اپنی مصروفیات وہاں نہیں جا سکتے تو کوئی نہ کوئی پاکستان کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے. اور دیکھیں کہ یہ کچھ اس قسم کے جیسچرز ہوتے ہیں اور ایک آغاز بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھے تعلقات کا آغاز ہو سکتا ہے. ایک پوری چھاپ تھی شاید پورے الیکشن کا جو ایک ان کی کیمپین تھی مودی صاحب کی کہ وہ
یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھانا ہے، مسلمانوں کو بھی جو ایک ان کا سلسلہ کار ماضی میں رہا ہے، کوئی خوشی ان کو نہیں مسلمانوں کو ان کے آنے سے، لیکن کوئی اس قسم کا وہ دھبا دھونا چاہتے ہیں تو اس پر پاکستان کو بھی پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے۔ اور اگر نواز شریف صاحب خود نہیں جا سکتے، صدر صاحب جو ہیں وہ اگر، بلکہ وہ تو ہیں ہی فارغ، میں کیا کہوں کہ وہ فارغ ہیں، ان کی کوئی ایسی مصروفیات نہیں، تو صدر صاحب بھی اگر پاکستان کی نمائندگی کریں، بہرحال وہ پاکستان کے صدر ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، یا ہمارے کسی خاص وزیر کو وہاں پر بھیج کر پاکستان کی نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ موقع ہاتھ سے خالی جانے نہیں دینا چاہیے، اور آگے چل کے انڈیا پاکستان کے جو اگلے 5 سال ہیں مودی صاحب کی حکومت کے اور 4 سال نواز شریف صاحب کے بچے ہیں، تو کچھ اگر بہتر نتائج ہوں، کیونکہ عوام چاہتی ہے ملنا، لیکن یہ جو اوپر سرکاریں بیٹھی ہوتی ہیں ان کے ہی مسائل ہوتے ہیں، کبھی ویزا پر پابندی لگ جاتی ہے، کبھی بہت زیادہ دوریاں ہو جاتی ہیں، اور کبھی نزدیکیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر بارڈر تک ختم کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی کرنسی ایک کر دینے کی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے ہچکولے جو ہمارے تعلقات میں آتے رہتے ہیں، اس میں کوئی تھوڑا سا ایک معتدل سا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنا ملک ہے، پاکستان ایک اپنا ملک ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کے ساتھ اگر صحیح اچھے پڑوسیوں کے ساتھ رہا جائے تو اس میں پاکستان کی عوام کی بھلائی ہے۔ تو پچھلے الیکشن میں پاکستان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی انڈیا کے خلاف کہ ہم انڈیا کو یا انڈیا کے فلاں جگہ کو جو ہے وہ آزاد کرا کے یا پاکستان میں شامل کر کے، اس قسم کی سیاست اب پاکستان میں بالکل ختم ہو چکی۔ لیکن بدنصیبی سے آخری الیکشن میں پاکستان کے خلاف کافی باتیں بی جے پی کی طرف سے ہوئی ہیں، لیکن شاید اگر وہ ان کو مٹانا چاہتے ہیں، موقع ملا ہے تو اب آتے سال ہی مودی صاحب کا یہ رسپانس یا یہ جیسچر جو ہے کہ سارک ممالک کے سربراہان کو بلایا جائے، ایک اچھی بات ہے، پازیٹیو لیا جائے گا۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس کے جو جواب میں کیا رسپانس دیتا ہے۔ جی، اسلام آباد میں سکھوں کا مظاہرہ ہوا اور ان کی مذہبی کتاب کی بےحرمتی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ ہوا، اور بعد میں حکومتی اراکین کی یقین دہانی کے بعد اس کو ختم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ تو پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ پشاور میں چرچ پر حملہ، گوجرا اور بادامی باغ میں عیسائیوں کی جو عبادت گاہیں، عیسائی کے گھر تک جلائے گئے، اور یہاں پر سکھوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کی بےحرمتی کے خلاف سکھوں کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آنا پڑا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں پاکستان کے حوالے سے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا پہلا ہی خطاب تھا تو اس میں ان کا یہی ایک میسج تھا پورے پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان اب سب کا پاکستان ہے، اس میں کوئی اقلیت کوئی اکثریت والا سلسلہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے عقائد، ایک دوسرے کے مذاہب کا مکمل احترام کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جن لوگوں نے پاکستان کو آگے ایک ٹھیکہ لے لیا کہ ہم نے دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے، مسلمان کا دشمن بن چکا، اور نیچے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں اگر وہ بھی کسی مسلمان سے خوش نہیں، جب پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اسلام میں اب یہ نہیں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ پڑوسی آپ کا بھائی مسلمان ہی ہو، اس سے ہی آپ نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، پڑوسی آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے ضروری نہیں کہ آپ کے بھائی یا آپ کے عقیدے کے مطابق یا مسلک کے مطابق جو لوگ ہوں گے آپ انہی کی قدر کریں گے، آپ انہی کی حفاظت کریں گے، انہی کا احترام کریں گے۔ آپ پر واجب ہے، انسانیت کی روح سے آپ پر واجب ہے کہ کوئی بھی انسان ہے آپ اس کی عزت کریں، کسی بھی انداز میں وہ اپنے مذہب کی وہ فالو کر رہا ہے، آپ کا یہ نہیں حق بنتا کہ آپ اس کی مقدس کتاب کی بےحرمتی کریں، آپ اس کی عبادت گاہ کی بےحرمتی کریں۔ تو پاکستان میں ایسے چند لوگ ہیں، ورنہ ایسا پہلے ماضی میں کچھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے رہے، تو ایسے چند لوگوں کو نکیل ڈالنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ یقین دہانی کرائی ہے، دیکھیں کہ اب اس یقین دہانی پہ کتنا عمل ہوتا ہے۔ جی، اور کچھ اخبار کی خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ برطانیہ میں لوکل اور یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے کل پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا، اس وقت گنتی جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ لاکھوں ووٹرز نے جو یورپین پارلیمنٹ کی 73 نشستوں اور انگلینڈ کی 161 اور شمالی آئرلینڈ کی 11 کونسلوں کے لیے حق رائے دہی جنہوں نے دی ہے، تو کون کون لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا ایک بیان یہاں پر بھی چھپا کہ 1 سال میں پاکستان بہت آگے نکل گیا، 4 سال بعد ملک و قوم کو بہت توانا ملک دیں گے، اور دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی برادری میں پاکستان کا وقار بحال کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ تو ایسے بیانات ظاہر سربراہ ہیں، انہوں نے دینے ہی دینے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ 1 سال میں پاکستان کس چیز میں آگے نکل گیا ہے۔ بھوک میں آگے نکلا ہے، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں آگے نکلا ہے،
یا کوئی ریکارڈ توڑ دیا جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جو شہباز شریف صاحب اس قسم کا کھیل اخروٹ سر سے توڑنے کے حوالے سے کہ اخروٹ توڑے گئے ہیں اس میں پاکستان آگے نکلا ہے، یا جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے شیعہ کی اس حوالے سے آگے نکلا ہے۔ اب تو سکھ بھی اور جو دیگر اقلیتیں ہیں وہ بھی آگے نکل آئی ہیں۔ لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو گئی اور اب ہم دوسرے ممالک کو بجلی سپلائی کر رہے ہیں، اس میں آگے نکل گیا ہے۔ کس معاملے میں پاکستان ایک سال میں آگے نکلا ہے اور کس بھیانک ایک خواب دکھا رہے ہیں کہ وہ 4 سال بعد مزید ملک کو توانا کر کے اور بالکل سٹرونگ کر کے پاکستانی عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ ایک ایسے خواب ہیں جو نواز شریف صاحب یا بلکہ کوئی بھی قیادت، کوئی بھی ہمارے اگر پرانے وزراء اعظم کے بیانات دیکھ لیں، پرانے جو جن کے اوپر اقتدار رہا ہے ان کے بیانات دیکھ لیں تو ان کا یہی کہنا ہوگا، اور ان کے بیانات کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو ان کے مطابق شاید اس وقت تو پاکستان کی صورتحال پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکی ہوتی، لیکن یہ ایک سال میں کتنا آگے نکل گیا ہے یہ ہم عام پاکستانی کسی بھی شہر میں جا کے یا کوئی بھی کالر ہمیں بتا دے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا کس حوالے سے کس میدان میں آگے نکلا ہے۔ دہشت گردی میں ضرور نکلا ہوگا، طالبان کو مذاکرات کے نام پہ جو ایک شیلٹر دیا گیا اس معاملے میں ضرور آگے نکلا ہوگا، لیکن عام جو غریب ہے، عام جو کسان ہے، عام جو مزدور ہے، اس کے حوالے سے جو دن ہیں ان کے اور بھی برے آئے ہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ تو نواز شریف صاحب جو یہ اب خام خیالی چھوڑ دیں کہ 99 والے وہ پرائم منسٹر ہیں اور کوئی بھی بات کریں گے آوے جیوے کے نعرے لگیں گے اور بس ایک معاہدہ کر کے وہ جب جی چاہا وہ ملک سے چلے جائیں گے۔ اب ایک بات پہ ایک جیسچر پہ جو ہے وہ عوام ان کے حوالے سے ضرور اٹھے گی اور ان سے پوچھے گی۔ اب ایک معاہدہ چین سے کیا گیا، پاکستان میں بھی میٹرو ٹرین چلے گی، تو میاں شہباز شریف صاحب اب پاکستان میں بلکہ پنجاب میں ان کا دھیان ہی نہیں ہے، وہ شنگھائی میں یا ترکی میں زیادہ تر وقت گزار رہے ہیں۔ تو معاہدہ کیا گیا ہے کہ اب میٹرو ٹرین کے حوالے سے اب دیکھیں میٹرو ٹرین کی ضرورت پاکستانیوں کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت میٹرو ٹرین کی ہے یا روٹی کی ہے یا لوڈ شیڈنگ کی، یا ان کے کوئی فیکٹری یا کوئی مل چل جائے اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہی حساب ہو گیا، ہم بار بار مثال دیتے ہیں کہ اس قسم کی جو سہولیات یہاں ویسٹ میں بھی عوام کو پہلے روٹی ملی ہے، پھر دیگر جو آہستہ آہستہ سہولتیں ہوتی ہیں وہ ملی ہیں۔ اب وہی بات کہ گھر میں ایک عام گھر کا ملک کا حساب دیکھ لیں کہ اب ہمارے پاس اگر گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کہیں کہ ہم گھر میں کوئی اس قسم کی کوئی بڑے واشنگ مشین ہے، فریج ہے، ایئر کنڈیشنر ہے، وہ لے آئیں، اور بس گھر میں کوئی چولہے پہ جو چڑھانے کے لیے کوئی چیز ہے، روٹی پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے اور ہم جا کے بازار سے فریج لے آئیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی جو پالیسیز ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اور ظاہر ایسی پالیسیز میں، ایسے منصوبوں میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا جو مال ہے وہ غبن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے شاید حکومت جو ہے وہ اسی کی طرف فوکس کیے ہوئے ہے کہ بڑے بڑے منصوبے ہوں گے اور اس میں جتنا بھی شیئر بنے گا وہ ہم اپنی جیب میں ڈالیں گے، اور آئندہ کی عوام جانے، آئندہ کی حکومت جانے، اللہ خیر صلاح۔ تو اس قسم کے معاہدے ہو رہے ہیں۔ منظور بٹو صاحب کا کہنا ہے کہ جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی کی تاریخی خدمات ہیں، تو بالکل تاریخی خدمات پیپلز پارٹی کی ہیں، لیکن اس وقت جو پیپلز پارٹی خدمات دے رہی ہے مسلم لیگ نون کو آگے جمہوریت کے لیے، یہ بھی ایک ناقابل فراموش ہے کہ بالکل خاموشی ہے، قدم بڑھا نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور وہ منظور بٹو صاحب جن کو خود پیپلز پارٹی کی تاریخ کا نہیں پتہ، جو خود پیپلز پارٹی میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے شامل ہوئے ہیں، تو وہ جمہوریت کی جو تاریخی خدمات ہیں ان کو کافی سراہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے۔ اور کراچی میں لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت 3 افراد فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، تو افسوسناک خبر ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکر اور جو پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک سال میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اتنا آگے نکل گیا اسے تو واپس بلا لے بھائی، کار واپس آ جا، ہمیں وہی پاکستان چاہیے۔ ہم اتنا زیادہ جو بالکل ہی باہر ہی نکل جائے، آپے سے ہی باہر نکل گیا، پتہ نہیں آپے سے ہمارے سیاستدان باہر نکل گئے ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ وہ پاکستان ہمیں 80s والا ہی دے دیں، 70s والا دے دیں، وہ پرانا پاکستان دے دیں۔ اپنے ہمارے بزرگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں 50s 60s 70s 80s بھی چلیں، ارلی 80s یا الگ دور سے پہلے والا کچھ پاکستان ہمیں مل جائے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو فرانس بنانا ہے، ہم نے انگلینڈ بنانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنانا ہے، ہمیں وہی پاکستان دے دیں، تو ہمیں زندگی دے دیں، ہمیں روزگار دے دیں، آپ کی بہت مہربانی ہے۔ تو لیجیے ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے یوم احتجاج بھی ہے اور ویک ریویو بھی ہے، اس پر بات کریں گے آپ کے ساتھ اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔